बाजी नरमीन की शादी के बाद अम्मी को महरीन आपी की फिक्र लग गई। उनकी हसीन सूरत के चर्चे घर घर थे। उसी सबब बड़े अमीर घरानों से रिश्ते आ रहे थे। माँ ने खुशहाल घराने में उनकी शादी कर दी क्योंकि वो लालची लोग न थे और उन्होंने जहेज़ की डिमांड नहीं की थी। अम्मी ने जहेज़ के नाम पर कोई चीज़ ना दी, ना कोई ऐसी रस्म की जिस पर पैसे खर्च करने पड़ते। बेशक ये बड़े तरीके सलीके के लोग थे। आप ही अपने घर में सुखी हो गई। उनके पास जेवर, कीमती मलबूसात सभी कुछ था। ससुराल वाले भी मेरी बहन को बहुत चाहते थे। सास वारी सदके होती, अकलौता बेटा था और वो उसकी खुशियों पर निसार थी। चाहती थी कि बहू हर वक्त बंद संवर कर रहे, वो हर वक्त तैयार बैठी रहे। सास की खुशी के लिए उनका एहतराम करती और सास भी उन्हें किसी काम को हाथ ना लगाने देती। मेरी बहन अपनी किस्मत पर नाज़ा थी और हम उनकी किस्मत पर रश्क करते थे। शादी के 4 साल बीत गए। आप ही को औलाद ना हुई। चेकअप कराया, पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। सास ससुर ने इस कमी से भी समझौता कर लिया। महरीन आपी को भी उन्होंने एहसास ना दिलाया कि तुम में कोई कमी है। वो इसी तरह खुशो खुरम अपने शौहर और ससुराल वालों के प्यार की ठंडी छाँव में जीवन के खुशियों भरे दिन बताती थी। माहो साल गुजरते गए। इस दौरान बाजी नरमीन 4 बच्चों की माँ बन गई, मगर चौथे बच्चे की पैदाइश के बाद वो बीमार रहने लगी। इलाज भी हुआ मगर बीमारी रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई, यहाँ तक कि लागिर होकर बिस्तर से लग गई और एक रोज़ बच्चों को बिलकता छोड़कर मालिक हकीकी से जा मिली। किसी ने सोचा भी न था कि इतनी सेहतमंद और खुशो खुरम नरमीन बाजी यूँ अचानक सबको छोड़कर चली जाएंगी। कुछ दिन बाजी के बच्चों को दादी ने संभाला, फिर हमारे हवाले कर गई। कहा कि मेरा बुढ़ापा है, ये मुझसे नहीं संभलते, आप लोग उनकी देखभाल का जिम्मा ले लें। अम्मी को बेटी के सदमे के साथ उनके बच्चों को भी संभालना पड़ गया। लामोहाला अब हमें इन्हीं मासूमों को संभालना था, सो प्यार से देखभाल करने लगे। इन दिनों मेरी उम्र 11 बरस थी। मैं उनके साथ बच्चों की तरह खेलती, वो खुश रहते और एक पल मुझसे जुदा ना होते। वालिद साहब भी रोज़ शाम को नवासे नवासियों को घुमाने फिराने ले जाते। मेरे बहनोई अपने बच्चों से मिलने रोज़ आते थे। रफ्ता रफ्ता उन्होंने आना कम कर दिया। बाजी नरमीन के इंतकाल के बाद एक दिन मेरी वालदा महरीन आपी के घर गईं। उनकी सास से कहा, अगर आप लोगों को महरीन के बांझ होने का दुख है तो बेशक आप अपने बेटे की और शादी करा सकती हैं। हमारी तरफ से इजाज़त है ताकि आप पोते पोतियों की खुशियाँ देख सकें। मैं महरीन को भी संभालूंगी। आप ऐसी कोई बात मुंह से मत निकालें कि उसे दुख हो। हमको वो इस हाल में भी कबूल है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है तो उसकी रज़ा में हम राज़ी हैं। ये जवाब सुनकर अम्मी का मुंह उतर गया, जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। मैं अम्मी के हमरा गई थी। मुझे माँ का रवैया अजीब लगा था। उन्होंने आपी की सास से ये बातें मेरी बहन की गैर मौजूदगी में कही थी। घर आकर मैंने अम्मी से कहा, जब वो लोग अपनी बहू को इस कदर चाहते हैं तो माँ होकर आपने ऐसी बातें क्यों कहीं? मैंने सिर्फ अपना इखलाकी फ़र्ज़ पूरा किया है। मेरी माँ ने तावील पेश की। मैं कमसिन थी, ज़्यादा माँ के सामने बोलना ज़ेब ना देता था, लिहाजा खामोश हो रही। आपी से भी इस बात का तज़किरा ना किया। कुछ ही दिन गुजरे कि अम्मी दोबारा आपी के घर गईं। कहा कि तुम बहुत कम मैके आती हो, आज मेरे साथ चलो, तुमको लेने आई हूँ। महरीन ने सास से इजाज़त ली और हमारे साथ आ गई। हफ्ते बाद आपी ने घर जाने को कहा कि उनका दिल अपने घर में ज़्यादा लगता था। वालदा ने मना कर दिया कि कुछ दिन और मेरे पास ठहरो, घर तो जाना ही है, चली जाना। इन्हीं दिनों वालिद बीमार हो गए। अम्मी ने महरीन आपी को ये कहकर कुछ और दिनों के लिए रुकने को कह दिया कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत संभल जाए फिर चली जाना। मगर अब्बा जान की तबीयत संभलने की बजाय बिगड़ती चली गई। वालदा के मजबूर करने पर और कुछ दिनों के लिए आपी मैके में रहने पर मजबूर हो गई। उनकी सास और शौहर दोबारा लेने आए, मगर वालदा ने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया कि उसके वालिद बीमार हैं, अभी मत ले जाइए। वो वज़ादार लोग थे, खामोशी से चले गए। महरीन आपी को मैके में रहते 2 माह गुजर गए। अब वो घर जाने को परेशान रहती थी। अम्मी ये कहकर रोक लेती, कुछ दिन और रुको, अपने बाप की हालत नहीं देख रही। गर्ज 1 माह बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ऐसे मौके पर अब उनका घर जाना मुनासिब न था। 40वें तक मज़ीद ठहर गईं। अब्बा जान के 40वें के बाद अम्मी ने आपी को ससुराल ना भेजा। जब आपी ने जाना कि माँ तो किसी तौर उनको अपने घर जाने नहीं दे रही तो एक रोज़ बोली, अम्मी मैं शादीशुदा हूँ, मेरा शौहर है, अपना घर है, नहीं जाऊँगी तो महसूस करेंगे। 4 माह गुजर चुके हैं, ऐसा ना हो वो खफा हो जाएं। क्यों खफा होंगे?
کیا ان کو ہماری مجبوریوں کا نہیں پتہ؟ آپی ماں کے اس جواب پر منہ دیکھتی رہ گئیں۔ اب ان کی ساس اور شوہر کے متواتر فون آنے لگے کہ کب مہرین کو ہم لینے آئیں۔ امی خود ہی سوال جواب کر کے فون رکھ دیتی اور آپی سے بات نہ کراتی۔ فون کو تالا لگا دیا، ان کی اجازت کے بغیر کوئی فون کو ہاتھ نہ لگا سکتا تھا۔ ایک دن جب آپی کے شوہر بہزاد کا فون آیا کہ ہم مہرین کو لینے آ رہے ہیں تو امی نے ان سے کہا کہ میں کل خود آپ کے گھر آ رہی ہوں۔ پھر وہاں جا کر جانے کیسی باتیں کی کہ وہ لوگ دہل کر رہ گئے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ کیا گیم چل رہی ہے، اور آپی بیچاری کے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ ان کی سگی ماں ان کو برباد کرنے پر تلی ہے۔ سبھی کو بے خبر رکھا کہ انہوں نے بہزاد بھائی سے بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ داماد نے کہا کہ بغیر مہرین سے ملے میں آپ کے مطالبے کا جواب نہیں دوں گا، وہ میری بیوی ہے، اگر طلاق چاہتی ہے تو اس سے یہ پوچھنے کا حق تو مجھے ہے کہ اس کو ہم سے کیا شکایت ہے اور طلاق مانگنے کی کیا وجہ ہے۔ اگلے روز بہزاد بھائی مہرین آپی سے ملنے ہمارے گھر آ گئے تو امی نے ہوشیاری سے ان کو پھپھی کے گھر بھیج دیا اور شوہر سے نہ ملنے دیا۔ داماد سے کہا کہ وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی، تبھی گھر سے چلی گئی ہے۔ اب جب بھی آپی کے سسرال سے کوئی آتا امی اس کو آپی سے نہ ملنے دیتی۔ جب امی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ حد سے بڑھا تو آپی کے سسرال میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کے شوہر کے کچھ رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے، مہرین بانجھ ہے اور وہ خود طلاق مانگتے ہیں، تو اس موقع کو مت گنواؤ۔ تمہارا لڑکا ابھی جوان ہے، اس کی اور شادی کراؤ تاکہ مناسب وقت سے اس کی اولاد کو خوشیاں دیکھ پاؤ۔ آخرکار حتمی فیصلے سے پہلے بہزاد بھائی ایک بار اور ہمارے گھر آئے تو امی نے آپی کو کمرے میں بند کر دیا اور ماموں نے ان کو باہر سے ہی بیٹھک لے جا کر بٹھا دیا اور مہرین آپی سے نہ ملنے دیا۔ دھمکایا بھی کہ اب ہم خلا لینے عدالت جائیں گے، بہتر ہے بجائے عدالت کچہری جانے کے قصہ یہاں ہی تمام کر دو۔ اس طرح بہت کوشش کر کے امی نے ماموں کے ساتھ مل کر بیٹی کی طلاق کروا لی۔ جب آپی کو طلاق کے کاغذات ملے وہ بہت روئیں پیٹی، صدمے سے بے ہوش ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد امی نے بتایا، میں نے خود تمہاری طلاق اس لیے کرائی ہے کہ تم بڑے بہنوئی سے شادی کر لو۔ نرمین کے معصوم بچوں کو ماں کی ضرورت ہے اور تم بھی بانجھ ہو، اس طرح ان کو ماں اور تم کو بچے مل جائیں گے۔ بہن کے بچے بھی تو اپنے بچے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر پہلی بار آپی دھاڑے مار مار کر روئیں اور پھر ان کو چپ لگ گئی۔ ایک بار بس اتنا کہا، امی آپ نے کتنا بڑا ظلم مجھ پر کیا ہے، ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا، تم سے پوچھتی تو کیا تم راضی ہوتی؟ بیٹی میں بوڑھی ہو رہی ہوں، تیری مرحومہ بہن کے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی، شرمین کی شادی ہو جائے گی تو ان بچوں کو کون دیکھے گا؟ نرمین کے شوہر نے شادی کرنی ہی ہے، کسی اور عورت سے کر لے گا، کیا میں ان کو سوتیلی ماں کے ہاتھوں سپرد کروں گی؟ ہرگز نہیں۔ بچے بزرگوں کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے۔ تمہاری زندگی بری یا بھلی گزر جائے گی، مگر ان بچوں کی زندگی ہماری زندگی سے بڑھ کر قیمتی ہے، ہم کو ہی ان کے لیے قربانی دینی ہے۔ ماں قربانی میں اپنی مرضی شامل ہو تو ہی قربانی ہوتی ہے۔ آپ اس مسئلے کا حل کوئی اور سوچیں۔ میں نہال بھائی کو ہرگز شوہر کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی، خدا را مجھ پر رحم کرے۔ بہزاد اب میرے شوہر نہیں رہے، مگر مجھے ان سے اب بھی محبت ہے، ان کی محبت میں اپنے دل سے نہیں نکال سکتی، بغیر شوہر کے ہی جی لوں گی۔ بیٹی کو مشتعل دیکھ کر ماں خاموش ہو گئی، مگر کچھ دنوں بعد پھر یہی تذکرہ چھیڑ دیا۔ آپی کسی صورت راضی نہ ہوتی تھی، مگر میری والدہ اب بھی نہال بھائی کے ساتھ اندر ہی اندر کھچڑی پکا رہی تھی۔ اب نہال بھائی بچوں سے ملنے جلد جلد آنے لگے تھے۔ کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ آپی کو کچھ الگ سی نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ میں کم سن تھی مگر اتنی بھی نہ سمجھ نہ تھی۔ امی اور نہال بھائی کی ملی بھگت کا سارا کھیل اب میری سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ایک دن سنا کہ بہزاد بھائی کی شادی ان کی والدہ نے کرا دی ہے۔ یہ خبر سن کر آپی اس روز اس قدر بلک بلک کر روئیں کہ میں بھی ان کے ساتھ زاروں کتار رونے لگی۔ آپی کی ہٹ دھرمی سے مایوس ہو کر امی نے مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہا۔ میں حیران تھی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، اپنی بچیوں کی خوشیوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے نواسوں اور نواسیوں کے بارے میں ہر وقت سوچتی ہیں۔ حیرت تھی کہ کیا کوئی ماں اپنی اولاد سے بڑھ کر اولاد کی اولاد کو اس قدر چاہ سکتی ہے۔ امی نے آپی سے کہا، ٹھیک ہے تم اپنی ضد نہ چھوڑو گی، حالانکہ تمہارے شوہر نے سال بھر بعد اور شادی کر لی اور تم اس کی یاد میں عمر گزارنے چلی ہو۔ ماں کی یہ باتیں اور زیادہ آپی کے دل کی دنیا میں آگ لگا دیتی تھیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ مجبور ہو کر اب میں شرمین کو نہال سے بہانے چلی ہوں تو وہ دم بخود رہ گئیں۔ میں نے آپی سے کہا، ماں کو سمجھاؤ میری بہن،
ورنہ قسم کھاتی ہوں کہ زہر کھا لوں گی، مگر نہال بھائی سے شادی نہ کروں گی۔ میری عمر اس وقت 13 برس تھی، بھلا کہاں میں اور کہاں بہنوئی صاحب جو اب 40 سے اوپر جا رہے تھے۔ آپی کے گلے لگ کر زارو قطار کئی دنوں تک روتی رہی تھی، خدا کے لیے آپی مجھے بچا لو۔ پھر ایک روز انہوں نے میرے سرہانے کے نیچے ابو کی دواؤں کا بنڈل دیکھ لیا۔ پوچھا یہ دوائیاں تم نے یہاں کیوں رکھی ہیں؟ خودکشی کرنے کے واسطے، ایک ساتھ سب دوائیں پھانک لوں گی، کوئی تو اثر کرے گی نا، امی کو سبق سکھا کر مروں گی۔ آپی ڈر گئیں۔ امی نے جب میرے لیے شادی کا جوڑا سلوانے کو دیا تو آپی نے ان سے کہا، ایسا ظلم مت کرو ماں، ہم تمہاری مری ہوئی بیٹی کے بچے ویسے ہی پال لیں گے۔ شرمین کی عمر تو دیکھو، کیا 13 سال کی بچی اتنی ذمہ داریاں اٹھا سکتی ہے؟ تو پھر تم ہی مان جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے آپی کے قدموں کو پکڑ لیا۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے قدم کھینچ لیے، بولی، مجھے گناہگار مت کریں، آپ نے جو سوچا ہے کر گزریں، مگر شرمین کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ بڑے بہنوئی سے نکاح کرے گی۔ سچ کہتی ہوں ماں، یہ جان دے دے گی، پہلے ایک بیٹی کو رو رہی ہو پھر دوسری کو روگی۔ میری ضدی ماں بالآخر جیت گئی۔ آپی نے میری خاطر ہتھیار ڈال دیے۔ امی نے ان کی شادی بڑے بہنوئی سے کرا دی اور وہ مرجھائے ہوئے گلاب کی طرح نہال بھائی کی سیج کا سنگھار بن گئی۔ یہ شادی کیا تھی، نری بربادی تھی، ایک طلاق کا صدمہ، اوپر سے یہ زبردستی کا ظلم۔ آپی نرمین باجی کے بچوں کو ٹھیک طرح نہ سنبھال پائیں، جس پر نہال بھائی ان سے الجھنے اور لڑنے جھگڑنے لگے، مگر یہ روگ ان کے بس کا نہ تھا، ان کا من ہی ان کے بس میں نہ تھا، وہ کیوں کر ماں بن کے بچوں کو پالتی۔ روز اس بات پر ان کی نہال بھائی سے تو میں ہونے لگی، نوبت مار پیٹ ہاتھا بھائی تک پہنچ گئی۔ آپی خود کو نہ سنبھال پاتی تھی، اس رویے کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں چلی گئیں۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتی، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے، ہسٹرائی انداز میں چیخنے لگتی، بچے سہم جاتے، ان کو نفسیاتی امراض کے ہسپتال داخل کرانا پڑا۔ بچے پھر سے ہمارے پاس آ گئے۔ آپی کی ایسی حالت دیکھ کر اب امی کو احساس ہوا کہ جب کسی کا دل آمادہ نہ ہو، زبردستی اس سے قربانی طلب کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ اب تو آپی کی ایسی حالت تھی کہ ان کو خود اپنی ذات کا ہوش نہ تھا، چھوٹے بچوں کو کیوں کر سنبھالتی۔ نتیجہ ان کی طلاق پر ختم ہوا۔ 3 برس بعد خدا خدا کر کے وہ کچھ حواسوں میں لوٹیں۔ امی اب زیادہ بیمار رہنے لگیں۔ پے در پہ غموں نے ان کو ادھموا کر دیا تھا۔ میری عمر 17 برس ہو گئی تو ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ تب انہوں نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، شرمین میں چاہتی ہوں تم ہی نرمین کے بچوں کو ماں بن کر پالو، ورنہ میرے بعد تو یہ در بدر ہو جائیں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مرنے سے پہلے میں تمہارا نکاح نہال سے کر جاؤں اور پھر سکون سے مر سکوں۔ یہ بات انہوں نے کچھ اس طرح کہی کہ ان کا لہجہ دل چیرتا ہوا میری روح میں اتر گیا۔ امی میں راضی ہوں، آپ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ بے اختیار یہ الفاظ میرے لبوں سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو دیکھنے نہال بھائی آ گئے تو ماں نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہا، بیٹا تم میرے بعد اس کا بہت خیال رکھنا، آج شام نکاح کا بندوبست کر لو، کیا پتہ کل تک میں رہوں نہ رہوں۔ وفات سے چند گھنٹے قبل انہوں نے میرا نکاح اپنے داماد سے کروا دیا اور پھر رات کے 2:30 بجے ان کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ نہیں معلوم وہ سکون سے مری یا بے سکون ہو کر، مگر میں رات دن آج بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں۔ میں نے بہن کے بچوں کی خاطر جو قربانی کا عہد ان کے سامنے کیا وہ پورا کیا، ان کو پیار سے پال کر پروان چڑھایا۔ دل پہ جو گزری سہ گئی اور پھر اس جبر کی عادت ہو گئی تو مشکل نہ رہی، مشکلیں آسان ہو گئیں۔ خوش ہوں کہ ماں کی روح سے آج میں شرمندہ نہیں ہوں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔